बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, तज्ज़िये और उन पर फिर हमारा तबसरा मालूमात की रोशनी में। जी हाँ, पहली बड़ी ख़बर 5 अगस्त से पहले कप्तान के साथ एक बार फिर कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिशें बड़ी तेज़ी के साथ जारी और 4 बड़ी मुलाकातों के नतीजे में इस बात की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इमरान खान साहब के साथ किसी मुमकिना डील के ऊपर पहुंचा जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर एक फिलर मार्केट के अंदर जिसको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला कहा जा रहा है, शहबाज जरदारी को फारग करने के हवाले से क्या कौमी हुकूमत का प्लान है। इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों की एंट्री होने जा रही है। शहबाज शरीफ और जरदारी पिछली सफ़ों पर जा रहे हैं, तफसीलात रखेंगे आपके सामने। और फिर कप्तान के एक पुराने दोस्त से राब्ता किया गया है कप्तान को मनाने के लिए, कैदी नंबर 804 को राज़ी करने के लिए। क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने। थोड़ी सी टाइमिंग वीलॉग्स की आउट है, कुछ प्रोफेशनल मजबूरियां थीं, उनकी वजह से कुछ सेहत के मसाइल थे, उनकी वजह से आपसे दरख्वास्त है कि मज़दूर साफ़ी की सेहत के लिए दुआ करें। और इसके साथ साथ जनाब हम आपके सामने रखेंगे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान की तहरीर। आज से चंद दिन पहले मैंने पाकिस्तान के मशहूर सियासी प्लेटफार्म सोहराब बरकत साहब के प्लेटफार्म siyaasat.pk को वकार बगा साहब को एक इंटरव्यू दिया और उसमें भी कुछ मामलात के ऊपर खुलकर बात हुई। और वो मामलात थे कि इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त नया फार्मूला क्या है, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब उन्हें अच्छे से इस बात का अंदाज़ा हो चुका कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम नहीं किया जा सका। नए इलेक्शन की तरफ जाने से पहले कौन कौन से पर सियासी जमातों के काटना चाहती है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मकबूलियत की महराज पर है, मकबूलियत की बुलंदियों पर है। 80% से ज़ायद अवाम उनके साथ डटे हुए हैं और जहाँ पर 3/4 अक्सरियत का मामला हो वहाँ पर कैसे मामलात इस्टेब्लिशमेंट हल करने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली वो जो मैंने अपनी पिछली एक वीडियो के अंदर इशारा किया कि जनाब पंजाब और KP की नशिस्तें कम करना, सिंध और बलूचिस्तान की बढ़ाना, फाटा को KPK से निकालना ताकि कोई सियासी जमात सादा अक्सरियत 133 तो क्या 100 की तरफ भी ना बढ़ सके। और चंद घंटे कबल सुहेल वड़ाइच जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमान हैं, उन्होंने मदर ऑफ़ आल बैटल्स के नाम से ये एक तासुर दिया अपने कालम के अंदर कि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं वो जनाब मौजूदा जो सिस्टम है उससे जनाब, और उन्होंने कहा जनाब अगले 2-3 माह में जो 2 मुतज़ाद नज़रियात हैं उनके दरमियान बड़ी जंग होने जा रही है, क्लैश ऑफ टाइटन्स। और आगे चलकर उन्होंने कहा जनाब कि एक नज़रिया कहता है कि सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी बड़ी रुकावट है तरक्की के रास्ते में, और दूसरा नज़रिया कहता है कि इस मुल्क को सब मिलकर चलाएंगे। सबसे मुराद इनकी क्या है? और आगे चलकर वो कहते हैं कि जनाब इस नज़रिए के अवामी हलकों ने जो ये कहते हैं कि जनाब आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जो है वो हुकूमत के लिए, रियासत के लिए एजाज़ नहीं है, उन्होंने उनकी गलतियों, कोताहियों और नाकामियों की एक 4 शीट बना रखी है। आप ये ज़हन में रखिएगा कि चंद दिन पहले एक फिलर आसिफ जरदारी साहब को ओहदा सदारत के से हटाने के हवाले से छोड़ा गया था और अब बात की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की। और कहा जा रहा है कि जनाब ये जो रियासत का बोझ है इसे जनाब उतारा जाए। और फिर आगे चलकर ये कहा जा रहा है कि सिविलियन सदर और सिविलियन काबीना से कुछ फ़ैसला साज जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं हैं और सदर को साइड लाइन करने और सिविलियन हुकूमत में कीड़े निकालने का अमल शुरू हो चुका था, लेकिन वक्ती तौर पर अभी ये मामला रुक गया है। फिर उन्होंने 4 मार्शलों का जिक्र किया। अच्छा, अब बेसिकली ये एक पैगाम है एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान साहब को ये पैगाम है कि हम जनाब आपके साथ बात करना चाहते हैं। उन्होंने एक लंबी चौड़ी कहानी ना पूरी सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान से लेकर जनाब शुरू की, लेकिन ये मज़दूर साफ़ी से पहले इसी प्लेटफार्म पर आपके सामने ये बात गोश गुजार कर चुका कि ये सिस्टम चलने वाला हरगिज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों बाद हमारे उस तज्ज़िये की, तबसरे की, मालूमात की, ख़बर की
تصدیق ہو جاتی ہے. وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی اس کی تصدیق کر دیا کرتے ہیں. اور ہمارے وہ دوست جو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ راجہ صاحب دنیا کیا کہہ رہی ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر وہ یہ کمنٹ کیا کرتے ہیں ہماری محبت میں کہ راجہ صاحب آپ درست فرما رہے تھے. تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے یہی درخواست ہے کہ جناب اس وقت آپ تک غیر جانبدارانہ تجزیے, حقائق پر مبنی خبریں آپ تک پہنچانے سے روکنے کے لیے فائر وال انسٹال ہے اور ریچ چینل کی کم کی جاتی ہے. باقاعدہ ٹیمیں بٹھائی گئی ہیں ہمارے کنٹینٹ کو ڈس لائک کرنے کے لیے. ذاتی معلومات بھی ہیں, دوستوں کی معلومات بھی ہیں. اس سے مقابلہ اس کا کس طرح سے کرنا ہے, عمران خان کا, عوام کا, نظریے کا, آئین کا, قانون کا پیغام آگے کیسے آپ نے پہنچانا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جن دوستوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کریں. اسی صورت میں ہمارا اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ بحال رہے گا اور غیر جانبدارانہ اور حقائق پر مبنی خبریں اور تجزیے آپ تک پہنچتے رہیں گے. تو جناب موصوف فرماتے ہیں کہ موجودہ نظام کے اندر موجود ایک نظریاتی گروہ کو, پہلے وہ مثال دے رہے ہیں کہ ایوب خان بھی نہیں چل سکے, یحییٰ خان بھی نہیں چل سکے, ضیاء الحق صاحب بھی نہیں چل سکے اور جناب ان سے نظام نہیں سنبھالا جا سکا. اور پھر وہ کہتے ہیں موجودہ نظام کے اندر موجود ایک نظریاتی گروہ کو شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ باہر سے نظام لوہے جیسا مضبوط ہوتا ہے مگر جب اس کے کسی حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے تو طاقتور ترین نظام بھی لوہے کا نہیں رہتا, وہ شیشے کا گھر بن جاتا ہے جو ایک پتھر سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. فی الحال اس گروہ کی سوچ پر نظام چل رہا ہے مگر دوسرا گروہ چاہتا ہے کہ انہیں سیاسی بوجھ اتار کر ایک نیا شفاف سیاسی نظام لانا چاہیے. یہ گروہ کیا وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی تقسیم کی جانب اشارہ کر رہے ہیں, کیا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کور کمانڈرز کی مختلف رائے ہے؟ تو یہ مزدور صحافی آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق, ہماری معلومات کے مطابق یہ مشورہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عسکری شخصیت کو دیا جا چکا عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مشورے کے بعد کہ عمران خان صاحب سے تعلقات جلد از جلد بہتر بنائے جائیں. آگے چل کر موصوف یہ کہتے ہیں کہ جناب دوسرا گروہ یہ چاہتا ہے کہ ایک نیا شفاف سیاسی نظام لایا جائے. وہ اگر ماضی میں اس طرح کے نئے نظام لانے کے تجربوں کی ناکامی کی توجیہ یہ پیش کرتا ہے کہ ان نظاموں کو لانے والے غلط تھے, اب تبدیلی آئی تو درست سمت چلے گی. اب تبدیلی آئی تو تبدیلی کس کے لیے مخصوص ہے, کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اب تبدیلی آئی تو درست سمت چلے گی, یعنی انہیں بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جن کے متعلق آپ یہ سوچتے تھے کہ پہلے آپ وہ اگر وہ صحیح سمت نہیں چلے آپ کی سوچ کے مطابق تو اب وہ صحیح سمت چلیں گے. یہ کیا میسیج ہے اس کے اندر بھی عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو قریب لانے کے لیے؟ موصوف کہتے ہیں کہ سچ تو یہی ہے کہ تجربوں سے کوئی نہیں سیکھتا, ہر کوئی خود ہی کڑوا پھل کھانا چاہتا ہے. فی الحال اس نظام کے بڑے صاحب مکمل طور پر نیوٹرل ہیں. جی ہاں, 5 اگست سے پہلے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں, آئیں آپ میدان کے اندر. اس مرتبہ اس طرح کا کہا یہ جا رہا ہے, ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کردار بڑے صاحب کا نہیں ہوگا جو 26 نومبر کو تھا, اور اب کے حکومت کو براہ راست خود اقدامات کرنا ہوں گے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تحریک پاکستان تحریک انصاف کی نہ چلے. تو جناب بڑے صاحب مکمل طور پر نیوٹرل ہیں. دونوں نقطہ ہے نظر کی کشمکش ان کے علم میں ہے. توقع ہے کہ وہ نظام کے چلنے کی حمایت کریں گے, لیکن اگر نظام نے کک سٹارٹ نہ لیا تو پھر نامعلوم کیا فیصلہ ہوگا. ایک اور ان بٹوین دا لائن دھمکی ہے کہ ملک مارشل لا کی طرف بھی جا سکتا ہے. اب یہاں سے ڈاٹ ہم کنیکٹ کرتے ہیں جو میں نے سیاست.pk میں اپنے انٹرویو میں بھی وہاں پر ایکسپلین کیا کہ جب سے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جناب عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی, چاہے وہ رچرڈ گرینل کے ساتھ ہو, چاہے جناب وہ جو ولسن صاحب کے ساتھ ہو, چاہے وہاں پر دیگر اہم ترین لوگوں کے ساتھ ہو, 4 اہم ترین شخصیات کے ساتھ امریکہ میں یہ ہوتی ہیں ملاقاتیں. اس کے بعد قاسم اور سلمان اپنا کام مکمل کر کے برطانیہ چلے جاتے ہیں. یہاں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے, حالانکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو پیغام امریکہ سے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ملا ہے اس پر کہاں تک عمل ہوگا. یہ جو فارمولہ ہے شہباز زرداری فارغ کرنے کو, اسٹیبلشمنٹ کا نیا فارمولہ, اس کی کامیابی کا راز عمران خان صاحب کو منانے کی صورت میں پنہا ہے. اور جو پرانا دوست ہے عمران خان صاحب کا, سیاست کے زمانے سے بھی پرانا دوست جس کی عسکری حلقوں میں اس وقت اہم ترین تعلقات ہیں, ان کو ایک بار پھر ایکٹیو کیا گیا ہے, انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے ذریعے عمران خان صاحب کی بہنوں کو پیغام دیا جا چکا کہ جناب وقت کم ہے, عمران خان صاحب کی قید کو 2 سال ہونے والے ہیں, بس عمران خان صاحب کو مزید ہم قید میں نہیں رکھنا چاہتے. لیکن عمران خان صاحب ڈٹ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اگلے کئی برس بھی بے شک مجھے قید رکھیں, لیکن آپ کے گراؤنڈز کے
کے اوپر، آپ کی شرائط کے اوپر آپ سے میں کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، معاملات بڑی تیزی کے ساتھ اس بڑی جنگ کی جانب جس کو کلیش آف ٹائٹنز کہا ہے سہیل وڑائی صاحب نے، اس کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور اس دوران 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے فارمولہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی ضمانت بعد از گرفتاری کی 8 اپیلیں سماعت کے لیے ہو گئی ہیں جناب مقرر۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقرر ہوئیں، 2 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس شفیع صدیقی بھی ہیں۔ سلمان صفدر کے ذریعے 9 مئی کیسز کے حوالے سے یہ اپیلیں جو ہے وہ درج کی گئی تھیں۔ پہلے آپ کے سامنے جو تازہ ترین معلومات ہیں، تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہ اگر جناب رکھیں صبح سویرے کی، کیونکہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں چھٹی پر۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ پھر جناب آپ جو ہے وہ تاریخ دے دیں، تو اب جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ضمانتوں کے کیس کی سماعت جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ 12 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور کیس میں التوا کی درخواست آئی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ فرمایا، اور سلمان صفدر بیرون ملک ہیں اور انہوں نے جناب عمومی التوا لے رکھا ہے، مناسب ہوگا عدالت نوٹس جاری کرے، یہ جناب کہا سلمان اکرم راجہ نے۔ اچھا، اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں پورے ملک کے اندر لوگ باہر نکل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نکلیں گے تو عمران خان نکلے گا۔ اسلام آباد کے اندر بھی لوگ نکل رہے ہیں، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ اور بلوچستان، ہر جگہ لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اور ماحول آہستہ آہستہ وہ بنا رہے ہیں۔ اور اس مرتبہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ رد عمل بڑے صاحب کی جانب سے نہیں آئے گا 5 اگست کی تحریک کو روکنے کا۔ اور 2 جو دلچسپ حقائق اس وقت ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے وکیل سلمان صفدر چھٹی پر تھے جب یہ درخواست لگی عمران خان صاحب کی، اور دوسرا عدالتی روایات کہتی ہیں کہ 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو تو 3 رکنی بینچ کو کیس سننا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ہائی کورٹ تھی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے بہرحال۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس کے پیرالل چل رہی ہیں جناب وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں، معاملات کو ایک دم سے جناب بڑے تیز ہو گئے ہیں۔ اور گورنر پنجاب کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ آصف زرداری صدر نہ ہوتے تو یہ سسٹم 6 ماہ بھی نہ چلتا، اور اسحاق ڈار بار بار رابطے، نیا رابطہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے کر لیا۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر آمنے سامنے۔ بیرسٹر گور کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سخت متعصب ہے اور جان بوجھ کر اشاروں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنماؤں کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم سختی سے تردید کرتے ہیں، عوام جانتے ہیں یہ بات، آپ کی سختی سے تردید کی ضرورت نہیں۔ دوسری جانب جناب احمد خان بچر، محمد احمد چٹھا، ان کو نااہل کر دیا گیا، اپوزیشن رکن، پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی کے اندر، انہیں نااہل کر دیا گیا۔ اچھا جناب، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی طرح سے جناب کیونکہ جناب وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی جو ہے گوش گزار کرنا ضروری کہ اپوزیشن رکن نے کس طرح سے حکومتی رکن کو تھپڑ مارا، وہاں پر بھی ماحول جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے۔ اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر نے حکومتی رکن حسان ریاض کو تھپڑ مارا، لیکن میڈیا صرف یہ تھپڑ نہ بتائے بلکہ اس تھپڑ سے پہلے موصوف کیا باتیں کر رہے تھے عمران خان صاحب کے متعلق، وہ بھی جناب آپ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹر اعجاز چودھری کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ تمام تر تیاریاں کس لیے ہیں؟ یہ تمام تر تیاریاں ہیں 27ویں آئینی ترمیم کرنے کے لیے، عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں بنائیں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ NRO نہیں کریں گے تو ہم 27ویں آئینی ترمیم کی طرف بڑھیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہوگی، جس کی جانب میں اپنی گزشتہ کئی ویڈیو میں اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلی ویڈیو میں اس کے اوپر تیار کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تمام صوبوں کے شیئرز کے حوالے سے جو پلان کیا جا رہا ہے، مقصد اس وقت یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز جو ہے سسٹم کے اندر جو ہے وہ بڑھائے جائیں۔ معلومات یہ ہیں کہ نومبر 2027 کے بعد اس سسٹم کو چلانا بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا، اور بڑے صاحب اس سے پہلے اس سیٹ اپ کے حوالے سے مستقبل کا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب نومبر 2027 کے بعد اگلی 5 سالہ ایکسٹینشن کے اندر کسی طور انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف سے رابطے کیے جا رہے ہیں، منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ ری شیپ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے اپنے تعلقات کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، یعنی ایک وہ شخص جسے قیدی نمبر 804 کہا جاتا ہے، جسے کہا گیا تھا کہ ہم نے مائنس کر دیا ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، تینوں کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان صاحب سے تعلقات کی بحالی ہو، انہیں ٹیبل ٹاکس کے اوپر لایا جائے، ان کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی کوئی ڈیل کی جائے، انہیں اس بات کے اوپر منایا جائے کہ جناب اگلے 2 برس کسی قومی
حکومت کے فارمولے کی جانب بڑھیں اور اس کے بعد عام انتخابات کی جانب بڑھیں، ایسا نہ ہوا تو 27ویں آئینی ترمیم جو ہے سیاسی جماعتوں کا سپیس مکمل طور پر ختم کر دے گی۔ یہ پیغام عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے۔ یہ جناب تازہ ترین اطلاعات ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔